Welcome to Sports Extra. I'm your host, Ali Gohar. Tonight, we have a very special guest. He's one of the most destructive ball strikers in Pakistan cricket. I'm talking about Fakhar Zaman. Fakhar Zaman, the left-handed opening batsman, shot to superstardom after he made a brilliant 100 against India in the Champions Trophy final. Since then, he's been a regular part of the Pakistani white ball setup. And we're speaking to him today because he's been awarded with honorary rank. And those who follow Fakhar Zaman will know that he was in the Pakistan Navy. So this is a huge moment and a wonderful honor for him. He's the first Pakistani cricketer to be given this honorary rank. I'm very happy to have here with me Mr. Fakhar Zaman. Fakhar Zaman, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Great to have you on the show. Thank you. Now, before we speak to Fakhar in detail, our PTV World production team has prepared a special package on Fakhar Zaman. Let's listen in. After completing his matriculation from the Government High School, Mardan, Zaman joined the Pakistan Navy as a sailor in 2007. During his time with the Navy, he would occasionally play interdepartmental cricket matches. Azam Khan, the coach at the Navy's Cricket Academy, noticed his talent. He then advised Zaman to apply for the position of a physical training instructor with the force, which he did. In 2013, Zaman left the Navy. Thereafter, he met Pakistan's cricket star Yunus Khan, who advised him to play from his own region. Zaman then moved back to Mardan and represented Khyber Pakhtunkhwa, the Abbottabad Falcons, and Balochistan in inter-region cricket tournaments. In 2016, he was selected to play in the second edition of the Pakistan Super League. He joined the domestic tour and his exceptional performances caught the eye of the national selectors. Moreover, Fakhar made his entrance for Pakistan in the 2017 ICC Champions Trophy group stage match against South Africa. He became a national hero when he scored a century against arch rivals India in the final of the Champions Trophy, helping Pakistan to win the match by 158 runs to lift their first ever ICC Champions Trophy. Zaman scored a double century in an ODI against Zimbabwe in 2018, becoming the first and only Pakistani to do so. Fakhar Zaman took only 18 innings to reach 1000 ODI runs, becoming the fastest ever batsman to accomplish the feat. Fakhar Zaman has played 47 ODIs and 40 T20 internationals for Pakistan, and his record has been remarkable. He has scored 1960 runs at an average of 45 and a strike rate of 95 in one day, whereas he has scored 838 runs at an average of 22 at a strike rate of 134 in T20 internationals. Fakhar has been awarded the honorary rank of lieutenant by Pakistan Navy in a ceremony. The award was given to Fakhar Zaman for his services for cricket. That was a package on Fakhar Zaman and his journey. Fakhar Zaman, Assalamu alaikum once again. Walaikum salam. Great to have you on. Fakhar, first let's talk about the award, the honorary rank that you've received. Must be very, very special for you. Of course, it's very special for me. جیسے آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں نیوی کے ساتھ رہا ہوں کرکٹ سے پہلے، اور کرکٹ میں آنے سے پہلے میں نیوی میں ایز اے سیلر بھرتی ہوا، اور پھر وہاں پہ ہی میں نے کرکٹ سٹارٹ کی. اور جیسے شروع سے تو ہر پاکستانی کا ایک ہوتا ہے کہ اسٹریٹ کرکٹ ہم لوگ کھیلتے تھے، تو کرکٹرز کو ٹی وی پہ دیکھنا، اور تو مائنڈ میں تو یہ آ جاتا ہے کہ یار میں نے کرکٹ کھیلنی ہے، لیکن پھر پتہ نہیں چلتا کہاں سے کھیلیں، کیونکہ ہمارا اس طرح اسٹرکچر ہے نہیں کہ ہر جگہ پہ اکیڈمیز ہو. تو پھر میں لکیلی نیوی میں گیا، اور وہاں پہ جس طریقے سے مجھے نیوی میں چانسز ملے، اور پھر یہاں تک یہ آنری رینک ملنا، تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میں بہت شکر گزار بھی ہوں نیوی کا کہ انہوں نے مجھے آنر کیا، کیونکہ نیوی نے مجھے وہاں پہ آنر کیا جہاں پہ میں کچھ نہیں تھا. اور پہلے تو کرکٹ میں آنے سے پہلے، اور پھر جب کرکٹ میں آیا ہوں، اور پھر میری ایسی ٹائم پہ جہاں پہ میری اس طرح فارم نہیں ہے، اور میرا ایک بیڈ پیچ ٹو بی آنیسٹ چل رہا ہے، تو وہاں پہ نیوی مجھے آنر کر رہی ہے، تو یہ میرے لیے اور زیادہ خوشی کی بات ہے. لیٹس گو بیک ناؤ. آپ جیسے آپ نے کہا تھا یو جوائن دا نیوی، پھر وہ ٹرانزیشن کیسے ہوا تھا ٹو کرکٹ؟ وی آل نو کہ وہ کافی لیٹ آپ نے ڈیسائیڈ کیا دیٹ یو وانٹیڈ ٹو جوائن کرکٹ. ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. شروع میں تو اسکول کرکٹ کھیلتے تھے، تو 2007 کی بات ہے. وہاں پہ میں نیوی میں گیا، اور وہاں پہ ٹریننگ سٹارٹ کی. 3-4 مہینے پراپر ایز اے ریکروٹ میں نے ٹریننگ کی، اور نارمل جس طرح چلتا ہے. پھر انٹر یونٹ ٹورنامنٹ ہوا وہاں پہ، تو جیسے ہی
میں نے دیکھا وہاں پہ ٹرائلز ہو رہے تھے تو میں نے ادھر ٹرائلز دیے, ٹرائلز میں سلیکشن ہوئی میری. پھر تھوڑا سا 1 ہفتہ 2 ہفتے ٹریننگ کی ٹیم کے ساتھ, تو میچز شروع ہوئے. تو میچز میں میں کھیل رہا تھا تو مجھے جو نیوی ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے سر ناظم, انہوں نے دیکھا تو وہ مجھ سے ملے. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کبھی کھیلے ہو کرکٹ؟ میں نے بولا اسکول لیول پہ کھیلا ہوں, اور وہ بھی ٹینس بال کرکٹ. تو انہوں نے بولا کہ اگر نیکسٹ میچ کب ہے؟ تو میں نے بولا 2-3 دن بعد. اس کے بعد وہ 2-3 دن بعد آئے. اس اگلے میچ میں پھر میں نے رنز کیے, تو وہاں سے پھر انہوں نے مجھے نیوی ٹیم میں پک کیا, اور پھر میں 3-4 مہینے تک ٹیم کے ساتھ ایز اے 12 مین جاتا تھا کیونکہ فیلڈر اچھا تھا. تو لیکن پھر تھوڑے عرصے بعد انڈر-19 شروع ہوئی ڈسٹرکٹ کراچی میں. تو حالانکہ میں ٹریننگ میں تھا, تو سر ناظم نے, کیونکہ ان کو نیوی کا پتہ تھا کہ کس ٹائم پہ کیا ہو سکتا ہے, تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بہت سپورٹ کیا. ایک شفقت صاحب تھے, وہ ہمارے مطلب وہاں پہ انچارج تھے, تو ان کے ساتھ مل کے وہ مجھے باہر ٹرائلز پہ بھیجا. پھر کیونکہ نیوی سے باہر جانا بھی کافی مشکل ہوتا ہے. پھر وہاں پہ میں میچ کھیلا انڈر-19 ڈسٹرکٹ کے, ادھر پرفارمنس ہوئی. پھر اس پرفارمنس پہ میری انڈر-19 کراچی میں سلیکشن ہوئی. تو جب کراچی میں سلیکشن ہوئی, پھر سر ناظم نے جو ڈائریکٹر تھے اس ٹائم کے مہتاب صاحب, ان سے بات کی, اور وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے نیوی سے ایز اے پراپر کرکٹ میں انرول کیا. جو میری ایز اے سولجر برانچ تھی اس کو چینج کر کے پھر وہ مجھے کرکٹ میں لے آئے. اچھا مجھے یہ بتائیے, جب بچپن میں ڈڈ یو کرکٹ کا وہ شوق تھا ان دا سینس دیٹ ڈڈ یو واچ کرکٹ گروئنگ اپ؟ ڈڈ یو ہیو ہیروز لائک جاوید میرداد, انضمام الحق, سید انور, یا ڈڈ یو جسٹ pick up a ball and bat and then someone saw you and said yeah آپ کے پاس you've got a lot of talent؟ نہیں, بہت شوق تھا. یقین کریں میں پی ٹی وی پہ پاکستان کے ٹیسٹ آتے تھے نیوزی لینڈ کے ساتھ, تو ہم لوگ صبح, ابھی بھی مجھے یاد ہے, صبح مطلب فجر کے ٹائم 4 بجے اٹھ جاتے تھے اور ٹیسٹ میچ دیکھتے تھے. میں بھی یہ کرتا تھا. ہاں, تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جب وہ میچز ہوتا تھا. جی بالکل, تو شوق تو بہت تھا. اور شروع سے بچپن سے ہی, حالانکہ اس ٹائم کرکٹ کی اتنی سینس بھی نہیں تھی, لیکن میں ایڈم گلکرسٹ کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا, اور ابھی تک اس کو فالو بھی کرتا ہوں. تو جنون تو تھا مجھے شروع سے ہی. وہ ٹیسٹ میچ یاد ہے جب پاکستان کو بہت مارا تھا ہوبارٹ میں؟ بہت یاد ہے. وہ سیکنڈ ٹیسٹ مجھے بھی یاد ہے. ہاں, سو بٹ ون وڈ اسیوم فخر دیٹ دا نیوی gave you a great deal of discipline, and we can see that yes you're an attacking, aap to bahut attacking batsman hai, but still one gets the feeling there's a sense of discipline in how you carry yourself and in your game, aur wo navy ke wajah se aapke khayal mein? I'm sure ایگزیکٹلی بالکل. دیکھیں جب میں نیوی میں گیا تو اس ٹائم تو مجھے صحیح سے اردو بھی نہیں آتی تھی, اور صرف پشتو. ہلکی پھلکی تو آپ ایز اے پاکستانی تو آپ قومی زبانیں تو آتی, لیکن پراپر تو نیوی میں جا کے پھر وہاں پہ پراپر ٹریننگ شروع کرنا, اور ٹریننگ کر کے پھر اسکولنگ کرنا, تو آپ کی ایک پراپر طریقے سے الگ لائف شروع ہو جاتی ہے جب آپ فورس کو جوائن کرتے ہیں. تو میرے خیال میں میری لائف میں بھی جو تھوڑا بہت ڈسپلن ہے وہ نیوی کی وجہ سے ہی ہے, اور وہاں کی ٹریننگ میں نے جتنی, حالانکہ میں نے 18 مہینے ٹریننگ کی ہے نیوی کی, لیکن اس نے مجھے اپنی لائف میں بہت زیادہ سپورٹ دی ہے, اور ابھی تک وہی ٹریننگ میرے کام آ رہی ہے. So if you being involved with the Navy for so long, you must be a very strong swimmer as well. What's your favorite stroke? Freestyle, breaststroke, backstroke? What's your favorite? Butterfly? No butterfly, but backstroke. Butterfly تو بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے, اور backstroke of freestyle. اچھا. Well, wonderful that it's such wonderful news that you're getting this that you've got this honorary rank. We're all very proud of you. Your country is very proud of you. بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. اور جیسے نیوی نے مجھے آنر کیا, اور میں ہمیشہ نیوی کو تو یاد رکھوں گا ہی, لیکن یہ کہ اس میں پی سی بی کا بھی بہت ہاتھ ہے, کیونکہ جب میں 2013 میں جب نیوی چھوڑی تو پھر پاکستان اے کے ساتھ میں نے کافی ٹورز کیے ہیں, اور این سی اے میں کافی عرصہ
رہا بھی ہوں اور وہاں پہ بھی کافی جو ہے مجھے فائدہ ہوا اور ڈومیسٹک کرکٹرز کو وہاں پہ پالش بھی کرتے ہیں. تو کیونکہ یہ اسٹیج ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نیوی اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے میری جو جتنی بھی کرکٹنگ لائف ہے تو اس میں مجھے بہت ہیلپ کیا ہے. تو اس اسپیشل موقع پہ میں دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ میں اور اچھے سے اچھا کھیلوں, کیونکہ میرا تھوڑا بہت جو بیٹ پیج آیا ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں جلدی اس سے نکلوں. Absolutely, we'll talk about the bad part, but just a little bit on the Navy. I should have actually mentioned this first. Discipline کے بارے میں بات کر رہے تھے, how this has instilled a sense of discipline in you. اور یہ I don't know اگر آپ نے یہ بھی if you've thought about this یا آپ نے notice کیا, لیکن جب آپ نے پہلے شروع کیا پاکستان کے لیے, when you started playing for Pakistan, even though you scored runs, یہ we could see that while you have brilliant hand-eye coordination, ایک obvious technical flaws تھا, like especially with the short ball. Everyone would saying during the Champions Trophy he struggles against the short ball. لیکن آپ نے کچھ figure out کیا, you figured out how to work your way around it and score runs and score runs quickly. And that, you know, for that you need a strong mind, of course, and a sense of discipline, which the Navy has given you. What do you think about that? بالکل دیکھیں, اگر آپ شارٹ بال کی بات کریں تو مجھے بالکل مسئلہ ہوتا تھا شروع میں, اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اب میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتا تھا اور ڈومیسٹک میں ہمارے 130-135 سے اوپر بالر بہت کم ہوتے ہیں. تو ایک دم جا کے پھر چیمپئنز ٹرافی میں مطلب سب دنیا کے سب سے بیسٹ بالرز آپ کھیلتے ہیں, جو کہ جس میں نارمل بالر بھی 140 تک ہوتا ہے. تو وہ تو مجھے ایشو تھا, لیکن مکی آرتھر سے میری ڈسکشن ہوئی تھی, تو حالانکہ ہمارے کوچ ہیں شاہد بھائی, انہوں نے مجھے میچ کھیلنے سے پہلے ہی بولا تھا کہ آپ کو باؤنسر پہ شارٹ بال پہ مسئلہ ہوگا. تو میں نے بولا ٹھیک ہے, وہ مجھے اگر مسئلہ ہو رہا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں چھوڑوں ہی نہ, یا میں ٹرائی کروں گا کہ میں کھیلوں. تو اس کھیلنے میں یہ ہوتا تھا کہ ٹاپ ایج لگ کے بھی میرے کافی سکس ہوئے تھے, اور کیونکہ سرکل میں بالر کے پاس بھی فیلڈر اتنے زیادہ نہیں ہوتے, وہ ایک ہی فیلڈر کو پیچھے لے سکتا ہے. تو یہ ہے کہ مجھے جب ایشو ہو رہا تھا, تو اگر آپ اس میں بھی بولے کہ ڈسپلن اور نیوی کی ٹریننگ, تو واقعی مجھے بال لگتا بھی تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میں کوشش کرتا تھا کہ میں آگے کے بال کے لیے کھڑا ہو جاؤں, کیونکہ پیچھے کے بال پہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ because that means again like what we'll get to the Champions Trophy very quickly. I know everybody wants to hear about the Champions Trophy, but that's because again Joe, another thing people notice about you is that although آپ ایک aggressive player ہے, آپ risk taker ہے, but you also have a smart cricketing brain. You know what your strengths are and you know what your weaknesses are. So you figured out your weaknesses, you try to improve them, but you also know exactly where your scoring areas are. And that's a very, very big strength to have. بالکل دیکھیں, ایک پروفیشنل پلیئر ہونے کے ناطے آپ کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میرے کیا خوبیاں ہیں اور کیا میری خامیاں ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنی اسٹرینتھ پہ ہی کھیلتے ہو تو آج کل تو کرکٹ اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ اگلی جو ٹیم ہے وہ آپ کو فگر آؤٹ کر دیتی ہے کہ یار یہ کہاں پہ اسٹرانگ ہے, کہاں پہ ویک ہے, تو پھر آپ کو وہیں پہ زیادہ کھلاتی ہے جہاں پہ آپ کی کمزوری ہے. تو یہ تو ضرور ہے کہ آپ اس پہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا مطلب آپ کی کون سی چیز میں ہے آپ کو ایشو, تو آپ اس پہ پھر کام کرتے ہو. اور میں کافی ٹائم سے کام کر بھی رہا ہوں, لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. So now the Champions Trophy, the fun stuff. Pakistan in their first game, India destroyed them. I think that's the only way to put it. I think Pakistan lost by 124 runs. They bring you in, Fakhar Zaman. Hassan Ali runs through South Africa, bowls them out cheaply. You're opening the batting, and kaun kara raha tha? Rabada, Morrison اور میرے خیال میں مورکل اور yeah, and then Wayne Parnell I think was there, but you got out before then. لیکن جو آپ نے کیا تھا in the first power play, you gave Pakistan the start that they needed.
اور وہاں سے پتہ چل گیا تھا that this is exactly the kind of batsman that Pakistan need going forward. ایک aggressive player ہے who's not afraid to take on the bowlers. That's when everybody realized that we need a modern batsman like you. Yes, you made the big contribution against India, but it was that game against South Africa, I think, which gave you the confidence to do well in the remaining matches. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مجھے دوسرا ہی میچ ملے گا، کیونکہ کرکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم 2 فیلئر کے بعد ہی کوئی چینج کرتا ہے، اور ایک دم ایک فیلئر کے بعد احمد شہزاد کو باہر بٹھا دیا اور مجھے کھلایا، تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور ایک دم جب مجھے مکی نے بولا کہ آپ کھیل رہے ہو تو مجھے شوق سا لگا کہ یار میں تو مائنڈ بنایا تھا کہ سری لنکا کے اگینسٹ ہی اگر ہوگا ڈیبیو تو میرا ادھر، لیکن یہ ہے کہ میں آپ نروس تھا؟ ہاؤ نروس were you؟ نروس تو بہت زیادہ تھا ٹو بی آنیسٹ، بہت زیادہ. لیکن آپ نے شروع سے مڈل کیا. وہ ایک وجہ بھی تھی کیونکہ میں شروع میں ڈومیسٹک بھی اس طرح نہیں کھیلتا تھا، ڈومیسٹک میں بھی میں کافی ٹائم لے کے کھیلتا تھا، لیکن وہ ایک تو اسٹیج ایسا تھا، اور دوسرا میں نے مائنڈ میں ہی یہی رکھا تھا کہ یار یہ میچ ہے اور اس کے بعد ایک اور سری لنکا کے ساتھ بھی میچ ہے، تو میں کیونکہ وہ بالر ان کے رباڈا، مورکل اور پارنل، مورس وہ سب 140+ بالر تھے، اور میں کبھی اس طرح کھیلا بھی نہیں تھا اتنے تیز بالرز کو، تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ یار ان پہ ہی اگر اٹیک کروں گا تو ہو سکتا ہے کچھ اچھا ہو جائے، اگر میں نارمل کھیلوں گا تو مجھے کھیلنے نہیں دیں گے. تو باقی مکی نے بھی یہی بولا تھا کہ آپ جاؤ اور مطلب فری کھیلو، فری مائنڈ کے ساتھ فیئرلیس کھیلو، اور میں نے کوشش کی. اور میں ابھی بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے 100 انڈیا کے اگینسٹ کیا ہے، انگلینڈ کے اگینسٹ کیا ہے، 200 بھی کیا ہے، لیکن آپ کی فیوریٹ، تو میری فیوریٹ جو اننگ جو ہے نا وہ یہی ہے جو میرا ڈیبیو تھا، اور 31 رنز کیے تھے. لیکن I'm so glad I mentioned it then, کیونکہ میں بھی یہ سوچا تھا کہ that innings must have given you so much confidence. Then you played against Sri Lanka, اپنے ٹیم کو اچھی سٹارٹ دی اظہر کے ساتھ، پھر وہ کلیپس ہوا، پھر شکر ہے سرفراز نے وہ جتایا میچ نے at the end. Then against England, again they had a very good bowling attack. Yes, England were bowled out for 212. حسن علی نے پھر سے بہت اچھا bowling کیا. That was another very good match for you. Then comes the final, the Champions Trophy final, where, let's face it, you had God on your side as well, because Bumrah overstepped. And when that happened, just everything changed for Pakistan. You and Azhar Ali got Pakistan off to that brilliant start, and you never looked back. So first, take me back to the early part of your innings. Early part. دیکھیں ایک رات پہلے نا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن میری باڈی میں بالکل ہی جان نہیں تھی، اور میں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا رات کو 11-12 بجے تک، تو اس کے ساتھ گرا. پھر صبح بھی جب آیا تو مکی نے مجھے ڈائریکٹ بولا کہ بھائی تو جو بھی ہے میچ تو نے کھیلنا ہے. یہ تو بالکل انضمام کی کہانی ہے 92 کا، جب وہ when he went to عمران خان he said میں نہیں کھیل سکتا. نہیں، میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ میں نہیں کھیل سکتا، وہ بیمار تھا، لیکن وہ فیل ایسے کر رہا تھا کہ یار یہ تو بالکل ہی مطلب مرا ہوا ہے. تو جیسے تو جب وہاں پہ جا رہے تھے تو صحیح سے وہاں پہ نہیں کیا، اور تو مکی نے مجھے بولا کہ بھائی تو نے کھیلنا ہی ہے، بے شک پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں، لیکن مینٹلی آپ تیار رہو. تو میں نے بولا ٹھیک ہے. اور جب گیا ہوں تو اگر آپ وہ اننگ میں بال ٹو بال میری شروع کے کوئی 20 بال دیکھیں تو میں بالکل ہی ہاں، تو باڈی میری بالکل ہی مطلب ساتھ نہیں دے رہی تھی. لیکن یہ ہے کہ اظہر بھائی وہاں سے اچھا کھیل رہے تھے، اور جو رننگ بٹوین دا وکٹ بھی ہوتی ہے تو آپ کی نا باڈی تھوڑی سی کھلتی ہے. تو وہاں سے جب اور اوپر سے سونے پہ سہاگا جو بمراہ نے 9 بال کر دی. نہیں، آپ کیا سوچ رہا تھا جب آپ نے بال کو ایج کیا and you were walking back؟ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا before you found out it was a no ball؟ دیکھیں اتنا اچھا ٹورنامنٹ جب جا رہا ہوتا ہے تو، اور ٹیم فائنل میں پہنچے تو آپ کا کانفیڈنس ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میرا بھی مائنڈ میں میرا یہی تھا کہ فائنل ہے تو میں لمبا سکور کروں گا، کیونکہ اس ٹائم میرے رنز ایسے ہو رہے تھے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یار کرکٹ بہت آسان ہے. تو لیکن جب فائنل میں آیا اور طبیعت بھی ایسی تھی، اور جب ایج لگا ہے
وہاں پہ مجھے کافی شوق لگا. اور خیر وہ تو جب جا رہا تھا تو باہر سے مجھے کمار دھرمسینا وہ تھرڈ امپائر تھے, تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا ویٹ میں سمجھ گیا ادھر ہی کہ یار یہ کنفرم نو بال ہی ہوگا, کیونکہ ویسے تو اب کوئی وہ کر نہیں تھا, اور اتنے اچھے امپائرز ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی روکتے بھی نہیں ہیں جو آن دا فیلڈ امپائر ہوتا ہے. تو اس نے تو جب نو بال دے دیا اور پھر واپس آ کے, تو جب آپ واپس آ گیا تھا, when you were back at the wicket, did you think اب یہ میرا ٹائم ہے, now I'm going to make it count, یا بالکل فیلنگ آپ کو آ جاتی ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے, لیکن میں یہ سمجھ گیا تھا کہ یار میں اگر اتنا لکی ہو سکتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تھوڑا اور ٹائم لیا, اور لکیلی اس دن میں ابھی جب اگر ہائی لائٹس دیکھتا ہوں تو اس دن میں نے کوئی ایسے شاٹ مارے ہیں جو میں نارمل کھیلتا بھی نہیں ہوں, اور اگر میں وہ 5 شاٹس ماروں گا تو ایک کنیکٹ ہوگی, 4 نہیں ہوگی, لیکن اس دن ہر شاٹ کنیکٹ ہوئی ہے. تو یہی تھا کہ وہ میرا دن تھا, اور میں خوش اس لیے ہوں کہ وہ پاکستان ایک بڑی مطلب بڑا ٹورنامنٹ جیتا. اور میں بہت خوش ہوں آپ نے اظہر علی کو مینشن کیا, بیکاز فخر ٹو بی آنیسٹ ود یو, میرے خیال میں اظہر علی کے وجہ, اظہر علی نے شروع کیا, اظہر علی نے اسالٹ شروع کیا, آپ بعد میں شروع کیا, تو آئی تھنک اظہر علی helped you a lot in that innings and people forget that, so I'm so glad کہ آپ نے مینشن کیا کہ اظہر بھائی نے آپ کو بہت ہیلپ کیا اس innings میں. دیکھیں کرکٹ میں ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ یہ ایک ٹیم گیم ہے, اور اگر ٹیم گیم میں کوئی پھنسا ہوا ہو تو بالنگ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے, اور بیٹنگ میں تو پھر ہوتی ہے, لیکن اس دن میں واقعی بہت زیادہ پھنسا تھا. حالانکہ باقی میچوں میں تیز سٹارٹ دیتا تھا ٹیم کو, اور اظہر بھائی میرے ساتھ وہ نارمل کھیلتے تھے. فائنل میں حالانکہ وکٹ بھی اتنا آسان نہیں تھا شروع میں, 7-8 اوور میں تو بڑا مشکل ہو رہا تھا, اسی میں وہ جو جتنے تیزی سے رنز بنا رہے تھے تو اس نے مجھ پہ پریشر اور کم کیا, اور مطلب میری اننگ کھیلنے میں ان کا مطلب انہوں نے کافی سپورٹ کیا مجھے. For me, and I don't know how you feel about this, جب اظہر علی رن آؤٹ ہوا تھا, and this often happens, جب when a big partnership breaks, there's a collapse. لیکن آپ کا آئیڈیا obviously different تھا. You decided to go after Jadeja and Ashwin. So between, I think it was the 22nd and the 29th or 30th over, you decided to go after them and it worked. اور میرے خیال میں it was that passage of play that changed the game, and then you quickly got your century after that. What do you think? Because again, as I said, after a big opening partnership, when a wicket falls, it's very difficult to start again. Lekin you just kept going. وہ جب اظہر بھائی آؤٹ ہوئے تو انہوں نے فیلڈ بڑی اوپر لے لیا, اٹیکنگ فیلڈ لے لی, تاکہ کیونکہ نارمل ہوتا ہی ایسے ہے کہ ایک آؤٹ ہوتا ہے تو اور اٹیک کرتے تاکہ ایک 2 وکٹ اور گر جائے. تو میں نے جب دیکھا کہ انہوں نے اٹیکنگ فیلڈ لی ہے, اوپر لے لیا فیلڈرز کو, تو کیونکہ اس ٹائم تک میں سیٹ ہو گیا تھا, تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر انہوں نے اوپر فیلڈ لے لیے تو میں بھی اٹیک کر لوں. تو اس میں پھر وہ نیکسٹ جب اظہر بھائی آؤٹ ہوئے تو اگلے 2 اوور میں پھر 35 رنز بنے تھے, تو وہاں سے پھر ہمیں ایک جو ہماری رن ریٹ نارمل جا رہی تھی 5+ کی, تو وہ 6 کی ہو گئی. مجھے یاد ہے, and it was smart batting as well, because you were hitting straight, and it all came very very naturally to you. It was unorthodox but natural, اور smart بھی تھا. Like it wasn't just, it was instinctive of course, but you were also, you were playing at the Oval, you were also targeting the shorter boundaries. Is that true? بالکل ٹرو. اور کیونکہ ایک سائڈ وہاں پہ کافی لمبی باؤنڈری ہے اور دوسرے سائڈ پہ چھوٹی باؤنڈری ہے, تو اور وہاں پہ ہوا بھی چل رہی تھی, تو میں کوشش یہی کر رہا تھا کہ بڑی ہٹ ماروں تو اسی سائڈ پہ ماروں جہاں پہ ونڈ بھی چل رہی ہے اور باؤنڈری بھی چھوٹی ہے. تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ جو بڑی باؤنڈری ہے اس کو بالکل اس سائڈ پہ نہ کھیلوں, اور میں آؤٹ بھی وہی ہوا ہوں. حالانکہ وہ ٹاپ ایج ہو گیا تھا, لیکن میں نے بڑی باؤنڈری پہ میں نے کوشش کی, اور پھر خیر وہ تو اوپر چلا گیا تھا بال. اب one question I have to ask you, ہم اظہر علی کے بارے میں بات کرتے ہیں. When he dropped that catch of Kohli, آپ اسی وقت کیا سوچ رہا تھا کہ oh no,
all my hard work, all یقین his کریں hard work has gone down the drain. یقین کریں اگر سائڈ کیمرے سے وہ ویو ابھی بھی آئے تو جیسی اگر بھائی نے کیچ ڈراپ کیا تو ایج لگا ہے نا تو میں اوپر چھلانگ لگائی اور جیسے ڈراپ ہوا بس نیچے بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ یہاں پہ رکھ کے یوں بیٹھا ہوں اگلے بال تک. میں نے بولا یہ کیونکہ وہ اتنے فارم میں تھا کہ اس کو چانس دینا نہیں بنتا تھا, لیکن وہی والی بات کہ پھر اگلی بال پہ عامر نے اس کو اور شاداب نے اس سے بھی اچھا کیچ پکڑا. تو یہ دیکھیں کرکٹ ہے, بس اس دن ہمارا دن تھا اور لکیلی. Well, that just proved God was smiling on Pakistan that day. Fakhar Zaman, we'll come back. We have lots to discuss after a short break. Stay tuned. Welcome back. We're in conversation with star cricketer Fakhar Zaman, who's just been awarded with the honorary rank from the Pakistan Navy. Before the break, we were talking about that and his success in the Champions Trophy final, and we'll continue to discuss cricket and his batting. Fakhar Zaman, as I said before, we've discussed your innings, which made you a superstar against India, and since then you've been a consistent part of Pakistan's white ball team, and you've done quite well. Now chalo abhi bad patch chal raha hai, lekin before that when people talk about you, they say you play important knocks against big teams like New Zealand, like against Australia in Harare in a final. What do you have to say about that? That must satisfy you a lot. دیکھیں آپ کی جتنی بھی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے تو اور بڑی ٹیم کے اگینسٹ تو وہ تو اگر آپ ریمائنڈ کراتے ہیں تو خوشی تو ہوتی ہے, لیکن جیسے پھر انہی کی وجہ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی کافی بڑھ جاتی ہے, اور اگر آپ پہ فیلیئرز آتے ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ. تو یہ کہ بالکل کافی بوسٹ ملتا ہے بڑی ٹیموں کے اگینسٹ پرفارم کرنے پہ, اور ایکسپیکٹیشن بھی بڑھ جاتی ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ جب بیٹ پہ جاتا ہے تو اس سے بھی آپ سیکھتے ہیں, اور میں نے بھی کافی کچھ سیکھا ہے, اور کوشش کروں گا کہ اس کو جب میرا اچھا ٹائم آئے گا اور تو اس کو میں زیادہ سے زیادہ کیش کروں, کیونکہ کرکٹ ایسی گیم ہے اس پہ آپ مطلب اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جس پہ نہیں آئے, لیکن یہ ہے کہ میں کافی کچھ سیکھ رہا ہوں اس سے. I think we should remind our viewers abhi bhi ke one day cricket mein, please correct me if I'm wrong, you average 45 yes in one day cricket. Average doesn't really matter in T20 cricket. It's about the start you give the team, especially as an opener. You haven't played much test cricket, but against Australia, when the ball was turning square, Nathan Lyon was taking all those wickets. You played a very important match-winning innings, actually. It was a brilliant knock. So this is what people need to realize, that I think, or maybe I'm not just saying it because you're sitting here, that Pakistan needed a batsman like you up top. They needed a modern player who could get things moving, who could take advantage of the power play.
So I think you should realize that you've contributed greatly to Pakistan's white ball success, especially T20 cricket where we were number one for a very long time. بالکل دیکھیں آج کل کی کرکٹ میں آپ کی ٹیم میں اسپیشلی T20 میں تو اگر ٹاپ 6 ہے تو اس میں 5 ایسے پلیئرز ہونے چاہیے جو ایگریسو کھیلیں, کیونکہ 180 170 رنس تو نارمل بنتے ہیں آج کل کی ماڈرن کرکٹ میں, اسپیشلی T20 میں. تو جیسے آپ نے بولا کہ ہونے چاہیے ایک مطلب اٹیکنگ پلیئرز, اور ہمارے پاس ہے بھی, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن ان کو چانسز دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر اگر آپ چانس دیتے ہو تو اس پہ ٹرسٹ کریں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ T20 میں اسپیشلی وائٹ بال کرکٹ کے لیے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور جس طریقے سے نئے لڑکے بھی آئے ہیں, حیدر علی ہے, عبداللہ شفیق ہے, ذیشان ملک ہے, تو یہ اچھے لڑکے ہیں, خوش دل شاہ ہے, اور اگر ان کو زیادہ چانسز دیے جائیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے سال 2 میں پاکستان کی T20 کرکٹ ایز اے ٹیم ہم لوگ دوبارہ ٹاپ پوزیشن پہ آ سکتے ہیں. I think a batsman like you, it's harder for an aggressor than it is an accumulator, because آپ کا ایک role ہے to take advantage of the power play. I think Mickey Arthur once said that I'm not necessarily interested in Fakhar Zaman making 50s or 100s. I want him to get the team off to a flyer so he can set a solid base. یہ آپ کا ایک role ہے. So it will often happen that you will get out playing a bad shot. That will happen, and I think that's what people need to realize. That they should know this. Exactly. اور جیسے آپ نے مکی کو مینشن کیا, اور یہی بات وہ مجھے بار بار بولتا بھی تھا, اگر کوئی فیلئر بھی آتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار ہمیں 10 یا 20 رنز جس سے ٹیم کو سٹارٹ اچھا ملا, یا جو جس سے ٹیم جیتے, وہ 80-90 رن سے بہتر ہے. تو آپ کوئی مائنڈ میں اس طرح بات نہ لاؤ, اور کھلے مائنڈ کے ساتھ جاؤ, کھلے دل کے ساتھ کھیلو, اور اگر فیلئر بھی آتے ہیں تو میں آپ کو بیک کروں گا. تو ایک پلیئر کو یہ چیز تو چاہیے ہوتی ہے. Yeah, because more often than not, if you a good player like you, an aggressive, unorthodox, talented player, if you give them freedom, more often than not they'll succeed, and I'm sure you'll make a strong comeback. لیکن آپ ابھی کہہ رہا تھا کہ this is یہ آپ کا bad patch ہے, and I think it happened during the World Cup 2019 میں. چلو آپ انگلینڈ کے خلاف you made some runs, but after that you didn't do very much, you were in poor form. So how do you handle that? How do you handle failure? How do you manage to move on? آپ کا philosophy کیا ہے؟ دیکھیں شروع کے 2 سال تو میرے بہت اچھے گئے ہیں, لیکن جب فیلئر آیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جو سکسیس ہوتی ہے اس سے آپ اتنا نہیں سیکھتے جتنا آپ فیلئر سے سیکھتے ہیں, کیونکہ سکسیس آپ کے ایگو کو اور بڑھاتی ہے, اور جو فیلئر ہے وہ آپ کو کافی کچھ سکھاتا ہے, اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب آپ کو سکسیس ملتی ہے تو آپ نے اپنے اس میں کیسے ایک جگہ پہ رہنا ہے. اور کیونکہ سکسیس میں اکثر آپ کے مائنڈ میں کافی ساری ایسی باتیں آتی ہیں جو کہ نہیں آنی چاہیے. تو میں پہلے تو میرا بیٹ پیچ آیا تو میں نے محنت اور زیادہ کی ہے, اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میں ہارڈ ورک زیادہ کروں, اور جو بھی مطلب میرے ٹیکنیکلی یا جو بھی ایشوز تھے جس کی وجہ سے میرے بیٹ پیچ آیا, اس کو میں جانوں کہ کیوں ایسا ہوا ہے. تو میں نے اپنی طرف سے کافی کوشش کی ہے کہ اس کو, اور باقی ہینڈل کروں. تو ہینڈل کرنا تھوڑا سا آسان نہیں ہوتا, اسپیشلی ہمارے پاکستان میں, کیونکہ جتنی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے اس پہ پورا نہ اترے تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ بہت وہ کرتے ہیں, اور ویسے بھی. تو لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ ہمیشہ میں پازیٹیو لیتا ہوں, کیونکہ جو لوگ آپ کو ٹرول کرتے ہیں, جو آپ کو باتیں سناتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اگینسٹ ہے, وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں. And maybe this will be good for you some time away from the game, and we all know the current management, they still speak very, very highly of you. So I think this might be good
for Fakhar Zaman. So when you come back, you'll come back strongly. Inshallah. Now we only have a few minutes remaining, so let's have some fan questions that everybody enjoys. So now the obvious one, which everybody asks: who is the best bowler you've ever faced? First international and then Pakistani. I think Jofra Archer is very good. New ball ke saath. New ball with new ball. And Pakistan Shaheen Shah Afridi. Acha, Shaheen Shah ya Jofra Archer? I will go with Shaheen Shah because he can bowl good with old ball also. So Old ball Shaheen also. Shah. Okay. And what about spinners? Because one thing we all noticed that after Saeed Anwar and Amir Sohail, there weren't that many Pakistani openers who were so dominant against spin. But you are, and that's why you've seen a lot of success. Like you got after Ashwin and Jadeja. Who's the most difficult spinner you faced? Someone that you couldn't figure out? Who's given you a tough time? Actually, I played once Nathan Lyon in Test cricket, اور تو وہ اچھا تھا کافی, لیکن ایک ہی میچ میں آپ اتنا زیادہ وہ کہہ نہیں سکتے. بہت امپروو کیا لائن نے اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ. اور باقی اگر T20 کی بات کریں تو اس کا بالر ہے ایک سری لنکا کا بھی نیو آیا ہسارنگا, وہ اچھا بالر, وہ بھی ہی از پلئنگ اگینسٹ ساؤتھ افریقہ, ٹیسٹ کھیل رہا ہے. ہاں ٹیسٹ کھیل رہا ہے. واٹ اباؤٹ راشد خان؟ میں ان کو کبھی فیس نہیں کیا تھا. Okay, well, we all know how well he's doing. And Adil Rashid as well. There's Adil Rashid. Adil Rashid بھی اچھا ہے, Adil Rashid بھی اچھا ہے, اس کو میں کافی کھیلا ہوں. Now, who out of there many batsmen who are so good, who are doing so well right now? Steven Smith, Virat Kohli, Kane Williamson. He just made 100 against Pakistan. There's Joe Root and your captain Babar Azam. Which one is your favorite? ہم لوگ جب بھی ڈریسنگ روم میں بابر کی اننگ دیکھتے ہیں تو سب یہی کہتے ہیں کہ یار ہر کوئی کسی اور پلیئر کی بات کرتے ہیں, لیکن جو یہ کھیلتا ہے تو, اور میں تو نان اسٹرائکر اینڈ پہ بھی جب اس کے شاٹ دیکھتا ہوں بہت ٹیلنٹ ہے, تو وہ الگ ہی لگتا ہے, اور اس کے بلے سے جب بال نکلتا ہے تو بابر اعظم کو میں سب سے زیادہ ریٹ کروں گا. But اس کا cover drives بھی, he plays them so late, or like Saeed Anwar کی طرح, except Saeed Anwar was a left hander. اس کے پاس وہ Saeed Anwar touch ہے. Wouldn't you agree? بالکل, آپ اس میں جتنا ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کو کسی سے بھی ملا سکتے ہیں, اور ہم لوگ بہت جلدی لوگوں کو کمپیئر کر لیتے ہیں, لیکن میرے خیال میں بابر کے لیے یہ جلدی نہیں ہے, اس نے خود کو بہت پروو کیا ہے. تو ہر فارمیٹ جی, تو اس کو آپ ابھی کسی کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. And out of Smith and Kohli, who do you prefer? Because یہ ابھی ڈیبیٹ چل رہا ہے. Kohli because all three formats, right? اگر آپ صرف ٹیسٹ میں بھی بول دیکھیں تو میرے حال میں میں اس کو زیادہ ریٹ کروں گا. اچھا, growing up, who were your batting heroes? Adam Gilchrist. Yeah, you mentioned Gilchrist. What about Brian Lara, Sangakkara, Saeed Anwar, these guys? چائلڈ ہوڈ میں تو میرا ہیرو وہی تھا, ایڈم گلکرسٹ ہی تھا, لیکن یہ کہ لارا اور سنگاکارا, اس کے بعد اے بی ڈی ویلیئرز کو میں نے بہت فالو کیا. تو میرے اے بی ڈی ویلیئرز میرے موسٹ فیوریٹ پلیئر رہے ہیں اس کے, ایڈم گلکرسٹ کے ساتھ, اور اے بی کے ساتھ میں نے ڈریسنگ روم بھی شیئر کیا لاہور قلندر کا. تو یہ ہے کہ پورا ٹورنامنٹ تو وہ نہیں کھیلا, لیکن وہ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ ٹائم گزارا تھوڑا بہت. Now a little bit, well, thank you for answering these fan questions. I wanted to hear them, and I'm sure everybody else wanted that as well. Now, a little bit about your family life. I remember when I was with Peshawar Zalmi as their project media manager, I saw you on the plane. You're a very hands-on father. Your son is very, very attached to you. So that's one thing I noticed. So tell us a little bit about your family life. بالکل, بیٹے کے ساتھ میں بہت اٹیچڈ ہوں, اور میری بیٹی بھی ہے 2 سال کی, بیٹا میرا ابھی 4 سال کا ہے. لیکن بیٹی اتنی زیادہ کلوز نہیں ہے کیونکہ وہ ممی کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہے, اور باقی میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزاروں, کیونکہ نیشنل ڈیوٹی کی وجہ سے ٹائم بہت زیادہ کم ملتا ہے فیملی کے ساتھ. لیکن آج کل تو میں فرسٹ کلاس میں بھی ساتھ ہی تھا, اور
بچے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ فورس نہ کروں, جو اس کے مائنڈ میں آتا ہے یا جو اس کا دل کرتا ہے کرے, اور فیوچر میں بھی میرے یہی پلان ہے کہ وہ خود سے جو کرنا چاہتا ہے تو کرے. Now, Fakhar Zaman, finally, I want to know what your cricketing goals are. Obviously, it's to come back into the Pakistan team, but what do you, once you get there, what are you looking to achieve? Do you want to start, do you want to be more regular in test cricket? Do you want to increase your average in one days further, make more hundreds, improve your running between the wickets, anything? Tell me about some of your goals. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان ٹیم سے میں بھی ڈراپ نہیں ہوا. وہ تو فیور کی وجہ سے فلائٹ مس ہو گئی تھی, اور باقی پلان میرا یہی ہے کہ دیکھیں, ایز اے کرکٹر تو میں ٹیسٹ کرکٹ تو میری فیوریٹ ہے قسم کی, ون ڈے اور ٹیسٹ, لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ تینوں فارمیٹ کھیلوں پاکستان کے لیے. لیکن ابھی چونکہ میں وائٹ بال کرکٹ میں ٹیم کے ساتھ ریگولر ہوں, تو کوشش کروں گا کہ وائٹ بال کا پہلے جیسے سکور کر سکوں اپنے ٹیم کے لیے. اور ایک جو میرا بیٹ پہ چل رہا ہے, یہ جتنے ہی میرے فیلیئرز آئیں اور اس نے میرے کیریئر کو جتنا افیکٹ کیا ہے, تو ان سب کو بھی میں اس ٹائم پہ پورا کروں جتنی بھی کرکٹ میں کھیلتا ہوں انشاءاللہ. Fakhar Zaman صاحب, بہت بہت شکریہ. It was a pleasure having you on. You're a very smart, intelligent and humble man. You're a superstar, and to be this humble, you know, it's rare. Thank you very much for coming on the show. It was a pleasure having you on. And Thank God you so bless much. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور میں ایک دفعہ پھر پی ٹی وی کا اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ مجھے یاد کیا, کیونکہ یہ میرے لیے ایک خوشی کا دن ہے, کیونکہ نیوی نے مجھے آنر کیا ہے. تو ایک دفعہ پھر آپ کا بھی شکریہ سر. Congratulations. Thank you so well much. done. بہت بہت شکریہ. That's all we have time for. Keep watching Sports Extra on PTV World. See you next time. Bye-bye.